मखदूम शाह पिछले एक हफ्ते से बैंकॉक गया हुआ था और आज वापस आ रहा था। उसी के मुतालिक मोमिना पुप्पो ने पूछा था तो वो चिढ़ गई थी कि मुझे उसके आने और ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर उनके मज़ीद इस्तफसार पर फट पड़ी थी। वो अपने अपने आने की इत्तला सुबह ही दे चुका था, लेकिन जब वो आया तो शहरज़ाद को देखकर चौंक गया। वो बेड पर लेटी चेहरे पे कलाई रखे हुए थी और अब पता नहीं था वो सो रही थी या फिर महज बहाना था, लेकिन उसे जगा नहीं सका था क्योंकि वो हर काम में उसकी मदद का आदी हो गया था। यहाँ तक कि ऑफिस से वापसी पे स्लीपर तक वो पेश करती थी और वो बिला मुबालगा एक अच्छी और मुकम्मल बीवी के सांचे में ढली उसकी खिदमत में बिल्कुल कोताही नहीं करती थी। और आज वो इतनी दूर से इतने दिनों बाद आया था, फिर भी वो लाताल्लुक बनी सो रही थी। मजबूरन खुद ही स्लीपर पहनने पड़े थे और फिर कपड़े चेंज करने चला गया था। रात का खाना भी जुबैदा ने ही लगाया था और जुबैदा के बुलाने पे ही वो नीचे आई। पिंक कलर के कॉटन के मलगजे से शिकन आलूद लिबास में खुद भी कुछ ऐसी ही उलझी बिखरी लग रही थी। सियाह घुंघराले बाल चेहरे के उदासी के पहरेदार बने हुए थे और चेहरे की रंगा सुरख आंखें सूजी हुई और पपोटे सुरख और भारी लग रहे थे। मध्यम सी आवाज़ में सलाम करके कुर्सी खींच के बैठ गई और फिर जितनी देर बैठी रही सर झुकाए रखा था। वो अंदर ही अंदर उसकी कैफियत सोचकर हैरान होता रहा और फिर उसकी हैरानी हवा हो गई थी। वो अकेला ड्राइंग रूम में बैठा टाइम पास कर रहा था जहाँ मोमिना पुप्पो की कॉल आ गई। आज उनके लहजे की नरमी मफकूद थी। काम कैसा जा रहा है? जी बहुत अच्छा। वो उनके अंदाज पे उलझने लगा था। घर और घरवाली का क्या हाल है? वो आज बड़े नपे तुले सवाल कर रही थी। वो भी बहुत अच्छे हाल में। गोया तुम्हारे ख्याल में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। पुप्पो आप कहना क्या चाहती हैं? तुम शहरजाद को छोड़ क्यों नहीं देते? वो उनकी बात पे शशदो रह गया था। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले मगर कह नहीं पाया था। सीधी सी बात है, मुझे लगी लपटी रखने की ज़रूरत ही क्या है? जब तुम उसके साथ खुश नहीं हो तो उसे छोड़ दो। क्योंकि आप क्यों अपने आप को बांध रखा है? या फिर उसे कैदी बनाकर रखने में तुम्हारी अना की तस्कीन होती है? पुप्पो क्या हो गया है आपको? वह हकीकतन परेशान हो गया था। मुझे वही हो गया है जो तुम्हें शायद साल डेढ़ साल से हो गया है। मैं समझती थी शायद तुमने सचमुच शहरजाद का एहसास करके उससे शादी की है, उसकी ज़िंदगी अजाब होने से बचाई है। शायद तुम्हारे दिल में कोई नरम गोशा था, लेकिन तुमने तो मेरी सोचों की भरपूर नफ़ी की है। तुमने तो दरअसल शहरजाद को अपने दिल की भड़ास निकालने, उसकी गलतियों की सज़ा देने और इंतकाम के लिए इससे शादी की है। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर उसे यही सज़ा देना थी, अपने घर की चार दीवारी में कैद करके रखना था, तो क्या वो एक कमरे की कैद बुरी थी उसके लिए? क्या इन कबीले वालों की सज़ाएं कम थी जो तुम भी शामिल हो गए? कभी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि वो किन हालात से गुजरी है और उसके साथ तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए? तुम्हें तो उससे मोहब्बत का दावा था, कहाँ गई वो मोहब्बत? क्या वो मोहब्बत भी एक भूल थी या फिर थी ही नहीं, जिसे तुमने हमेशा लिख लिख कर डायरियों में छुपाया और फिर इन डायरियों को छुपाना भूल गए? आज वो हकीकतें खोलने पे आई तो फट पड़ी थी, तो गोया वो उसके राज से वाकिफ़ थी और इसका मतलब था मीरा बीबी भी उसके दिल से बखूबी आगाह थी। बस उसका भरम रखती आ रही थी और वो हमेशा शहरजाद का रवैया देखकर चुप हो जाती थी, वरना दोनों की शादी करवाना उनके लिए मुश्किल तो नहीं था। मखदूम ने उनकी बात सुनकर गहरी सांस खींची और अपने हिसाब ढीले छोड़ दिए थे। अब भला क्या छुपाना बाकी था? बोलो ना, कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत? वो उसकी खामोशी से चिढ़ गई थी। मेरी मोहब्बत अभी भी वहीं है पुप्पो। मैं आज भी शहरजाद से मोहब्बत करता हूँ और ये मेरी मोहब्बत मेरे साथ मेरी कब्र तक जाएगी। लेकिन मैं इस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता, ना अपनी ज़ुबान से, ना अपने किसी अमल से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मुझे क्या समझती है और मुझे क्या दर्जा देती है। जिसकी नज़र में मेरे माँ बाप की और मेरी कोई इज़्ज़त और अहमियत नहीं, मेरी मोहब्बत की भला क्या अहमियत होगी? और वैसे भी ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बार मैं और अपने जज्बों की तौहीन करवाऊँ। वो मेरी है, मेरे पास है, मेरे लिए यही काफ़ी है। और आप ये वहम दिल से निकाल दें कि मैं उसे इंतकाम के लेने के लिए और उसे सज़ा देने के लिए कबूल करने पे मादा हुआ था। ऐसा सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ भी ना सही, लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ है। उसके इंतहाई तहम्मुल से कही गई बातें मोमिना पुप्पो को हैरान कर गई थी। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? पुप्पो मैंने कुछ नहीं किया, वो अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे जिए, मैं उसे रोकने टोकने का सोचूंगा भी नहीं। चाहे वह तुमसे मोहब्बत करे फिर भी। उन्होंने चिढ़ा तो तलखी से हंस दिया था। मखदूम, तुम इस बदगुमान उससे बदगुमान हो, इसलिए तुम्हें उसकी हर अच्छी। मैं बदगुमान हूँ? पुप्पो आप कह रही हैं मैं बदगुमान हूँ क्या? अभी भी मेरा या फिर मेरी बदगुमानी का कसूर है? 10 साल हो गए मुझे उसकी नफ़रत और हकारत सहते हुए। 10 साल उसने मेरी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाई हैं। 10 साल उसने मुझे हर नज़र में गिराया है और अपने पराये के सामने मुझे जलील किया है। मैं नज़र उठाकर बात करना भूल गया था। मैं हर मुकाम से गिर गया था। मैं हवेली में रहकर खाना पीना सोना जागना खुद पे हराम समझता था। पप्पो मुझे हकीर कर दिया था उसने। अब मुझे कदमों तले रौंदा है उसने। मैं पागल हो जाता अगर मुझे ताई माँ का सहारा ना मिलता।
انہوں نے ہمیشہ میرے زخموں پہ مرہم رکھا، انہوں نے ہمیشہ میرے درد کو سمجھا۔ میں ابھی شاید پتھر ہو جاتا، مگر اس دن میں محبت اور احساس کی رمق باقی تھی کہ میں نے تائمہ کے آنسوؤں کا خیال کر کے اس سے شادی کر لی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، میں نے اسے پانے کا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا اس کی نظر میں کیا ہوں۔ اگر میں اس کو پانے کا سوچتا تو زرینہ کے لیے حامی کبھی نہ بھرتا، لیکن یہ بھی شاید اس کے لیے ایک سزا تھی کہ ارمغان کو چھوڑ کر میری بیوی بننا پڑا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ اگر زرینہ میرے خواب دیکھ سکتی ہے تو شہرزاد بھی تو ارمغان کے لیے راضی ہی تھی۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو حالات مختلف ہوتے، وہ یقیناً اپنی زندگی میں خوش ہوتی۔ اگر میں نے اسے مجبوراً اپنایا تھا تو اس نے بھی تو مجبوراً مجھے قبول کیا تھا، ورنہ مکتوم شاہ جیسے بےذات شخص کو شوہر بنا لینے کا وہ کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ جب یہ سارا سودا ہی مجبوری کا ہے تو پھر میں کیوں خواہ اس پہ حق جتاتا رہوں؟ میں کبھی بھی اس پہ مسلط نہیں ہونا چاہتا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے۔ میرا دل، میری محبت، میرے خیالات اپنی جگہ، اس کی نفرت، عداوت اپنی جگہ، اسے مکمل آزادی ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے۔ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، شاید آپ سے بھی نہیں۔ آپ کو بھتیجی کی فکر ہوئی تو فوراً مجھے ڈانٹ دیا۔ کیا کبھی آپ نے میرے لیے اسے ڈانٹا؟ غصے سے مشتعل ہوتے مکتوم شاہ کے آخری بوجھل سے فکرے نے مومنہ پھپھو کا دل مٹھی میں بھینچ ڈالا۔ وہ تڑپ گئی تھی، لیکن وہ فون بند کر چکا تھا اور صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ بول لگ رہا تھا آج اس کے وجود پہ کوئی تھکن کا بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو اور اس پہاڑ تلے دبتا جا رہا تھا۔ اس کی کیفیت بے بنا بوجھل سی ہو گئی تھی، جسم جہاں پہ شکستگی غالب آنے لگی تھی، اور یہ شکستگی تو کئی سالوں سے اس کے دل کا حصہ بنی ہوئی تھی، لیکن گزشتہ سال 1.5 سال سے اس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اور آج تو موبائل دوبارہ بجنے شروع ہو چکا تھا۔ اس نے بند آنکھوں کے باوجود موبائل کا کینسل کا بٹن دبا دیا اور ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد پھر اس کا شور شروع ہو گیا اور اس نے بنا دیکھے ہی کان سے لگا لیا۔ دیکھو بیٹا، تم اپنے مقام پہ غلط نہیں ہو، مگر جو گزر چکا ہے اسے بھلا دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ جیسی بھی تھی اب تمہاری بیوی ہے، اور تمہاری بیوی بن کر اسے کوئی ملال نہیں۔ وہ بہت خوش ہے اور اپنی گزشتہ کوتاہیوں اور غلطیوں پہ نادم ہے۔ وہ غلط تھی، تبھی آج تک تمہارے سامنے اس کی نظر جھکی ہی رہی۔ تم نے جو کہا، جو کیا، اس نے شکایت نہیں کی۔ دیکھو بیٹا، ضروری نہیں ہر محبت کرنے والے کا دل اور صبر تمہارے جیسا ہی ہو۔ وہ نازک احساسات رکھنے والی نازک سی لڑکی ہے، زیادہ دیر محبت میں بے رخی نہیں سہ سکتی۔ جہاں تم نے اتنے سال اپنے دل کو اور ظرف کو وسیع کیے رکھا، وہاں اب ایسا کرنے میں بھی کنجوسی مت کرو۔ وہ تمہارے لیے زمین بن گئی ہے، اس کا آسمان بن جاؤ، اسے مان بخش دو اور اپنی محبت کو صرف ڈائریوں میں ہی نہیں، دلوں پہ لکھنے کا فن سیکھو۔ محبت کاغذوں میں رہی تو بسیدہ ہو جائے گی، دلوں میں رکھو گے تو تازہ رہے گی۔ اور ویسے بھی آج کل اس حالت میں اسے تمہاری محبتوں کی تازگی اور اپنائیت کی ضرورت ہے۔ اس کا خیال رکھو، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ کمزور ہے اور ذہنی دباؤ بھی ہے۔ کل اس کا دوبارہ چیک اپ کروانا اور دوبارہ شکایت کا موقع نہ دینا، کیونکہ وہ اب پہلے والی شہرزاد نہیں ہے۔ وہ اب صرف اور صرف تیری دیوانی ہے، اور اس کی دیوانگی کا یہ حال ہے کہ تمہاری ایک ایک بات اور بے رخی بتا کر رو رہی تھی۔ وہ صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہے اور نہ ہی سہ سکتی ہے۔ جو ہو گیا محبت کے صدقے بھلا دو، اللہ تمہیں خوش رکھے گا اور تم انشاءاللہ بہت کامیاب زندگی گزارو گے۔ بس دل صاف اور کشادہ کر کے دیکھو۔ انہوں نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا تھا، لیکن مکتوم کے لیے حیرتوں اور بے یقینی کے جہاں چھوڑ گئی تھی۔ ان کے الفاظ اس کے دماغ میں ہلچل مچانے لگے تھے۔ ایک ایک لفظ ذہن کے پردے پہ ناچ رہا تھا۔ محبت، شہرزاد، شکایت، حالت، ڈاکٹر چیک اپ، دیوانگی، صبر، صدقہ، اور وہ ایک ایک لفظ پہ چکرا رہا تھا۔ ابھی جھٹکے سے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے اپنے بیڈ روم کی سمت بھاگا تھا۔ اندر آیا تو قدم تھم گئے تھے۔ وہ قالین پہ بیٹھ سے ٹیک لگائے بیٹھی، گھٹنوں میں منہ دیے دھواں دار رو رہی تھی۔ مکتوم کو اس کے رونے کی سمجھ نہ آئی۔ وہ قریب چلا آیا تھا۔ شہرزاد، ابھی اس نے پکارا ہی تھا کہ وہ سچ مچ بکھر گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی گناہ گار ہوں۔ میں بدقسمت تھی، اپنی ہی چیزیں اپنے قدموں سے ٹھکراتی رہی، اس کی تذلیل کرتی رہی۔ اس نے مکتوم کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور وہ دہل گیا تھا۔ اس کی شہرزاد اس کے قدموں میں، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں تو بھی معافی کی حقدار نہیں بن سکتی۔ میں نے سچ مچ بہت گناہ کیے ہیں، لیکن مکتوم، آپ نہیں جانتے کہ اس میں میرا بھی اتنا قصور نہیں جتنا ندرت چاچی اور زرینہ وغیرہ کا تھا۔ وہ ٹھٹکا اور چونک کر دیکھا تھا۔ شاید ندرت چاچی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ارمغان لالا مجھے پسند کرتے ہیں، جبکہ بابا سائی اماں سائی کا رجحان آپ کی طرف تھا۔ وہ شاید میری شادی آپ سے ہی کرنا چاہتے تھے، اس لیے ندرت چاچی نے بیٹے کا راستہ صاف کرنے کے لیے مجھے آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔
اس کام میں زرینہ اور کبھی کبھی حسان اور مکان وغیرہ بھی شامل ہوتے تھے، اور انہوں نے کچھ اس طرح سے مجھے بدظن کیا کہ میں آپ سے چڑھنے لگی، کیونکہ اماں سائیں اور بابا سائیں ہم بہن بھائیوں سے بھی زیادہ پیار اور توجہ آپ کو دیتے تھے، اور اس ناانصافی کا غصہ میں آپ پر اتارنے لگی تھی۔ میری ماں کا مجھ پہ اثر نہیں ہوا، مگر چاچی مجھے اپنے رنگ میں رنگ گئی۔ میں وہی کچھ بولنے لگی جو وہ بولتی تھی، لیکن جب رشتوں کی بات ہوئی اور آپ کا رشتہ زرینہ سے طے ہوا تو وہ لوگ کافی خوش تھے، اور میں حیران تھی۔ ان کو جائیداد کا تنہا وارث مل رہا تھا۔ خیام چچا کی ساری پراپرٹی صرف آپ ہی کی تو تھی، اور جو ان کے ایک تیر دو نشانے لگے، بیٹی بھی اور بیٹا بھی۔ مگر میرے کڈنیپ کے بعد ان کے رنگ ہی بدل گئے، وہ نظر ملانا بھول گئے۔ بے شک میرا رشتہ ارمغان لالا سے طے ہوا تھا، لیکن میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے کبھی ان کے حوالے سے کچھ نہیں سوچا، کیونکہ انسان اسی کے متعلق سوچتا ہے جس کے ساتھ کوئی دل کا دھاگا بندھا ہو، جبکہ میرے لیے ارمغان لالا ہی تھے۔ جب تک شادی نہ ہوئی میں محبت کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ جب شادی ہوگی تو پھر محبت بھی ہو جائے گی۔ میں اپنے دل کو محبت سے نہیں بچا سکی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں آپ کی بے رخی سے مر جاؤں گی۔ میرا بھی کوئی اپنا نہیں آپ کے سوا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، اور مکتوم شاہ سکتے کسی کیفیت میں کھڑا تھا، اور اسے خاموش دیکھ کر اسے پھر سے رونا آنے لگا۔ وہ شخص اس شخص کے سامنے تمام عمر بھی ہاتھ جوڑے رکھتی تو اف نہ کرتی۔ آج وہ اس کی محبت کی جھلک دیکھ چکی تھی، اس محبت کی جو وہ شہرزاد سے چھپائے ہوئے پھر رہا تھا۔ لیکن مومنہ پھپھو اور مکتوم شاہ کے درمیان ہونے والی گفتگو نے آج یہ راز بھی عیاں کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ سن چکی تھی، جب ہی ندامت کا احساس حد سے زیادہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مایوس ہو جاتی، مکتوم نے اس کا ہاتھ تھام کر انتہائی محبت اور شدت سے چوم لیے تھے، اور پھر اسی شدت سے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھینچ لیا تھا۔ یہ بدن، یہ نگاہیں میری امانت ہے، یہ گیسوؤں کی گھنی چھاؤں ہے میری خاطر، یہ ہونٹ اور یہ باہیں میری امانت ہے۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ وہ سرگوشی کے انداز میں گنگناتا اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھے ہوئے تھا، اور شہرزاد اس کے بازوؤں پہ سر رکھ کر لیٹی سونے کی تیاری کر رہی تھی، مگر وہ آج شاید سونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سو جائیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر مکتوم نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے اپنے رخسار پر رکھ لیا تھا۔ یار مجھ سے باتیں کرو، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی۔ اس کا سچ مچ ابھی سونے کا ارادہ نہیں تھا کہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر شہرزاد کی آنکھوں پہ نیند کی دیوی بری طرح سے مہربان ہو چکی تھی، اور پھر اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اوکے سو جاؤ۔ وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگا، لیکن کچھ دیر بعد بے ساختہ کچھ یاد آنے پہ پکار بیٹھا تھا۔ شہرزاد، پھپھو بتا رہی تھی تم ڈاکٹر کے پاس گئی ہو اور ابھی دوبارہ چیک اپ کروانا ہے، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کے اچانک پکارنے پہ ایک دم نیند کے شکنجے سے باہر آئی تھی، پھر ٹھٹک گئی تھی، پھر اس کی بات سمجھ کر جھجک گئی۔ آپ پھپھو یا پھر مسز قاسمی سے پوچھ لیجیے گا، مجھے مسز قاسمی کے ساتھ ہی ان کے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ اس نے اسے ٹالنا چاہا۔ کیوں، کوئی پریشانی والی بات ہے؟ وہ متفکر ہوا۔ نہیں، بلکہ خوشی والی بات ہے، وہ کہتے کہتے لب کاٹنے لگی۔ کمرے میں ملکجا سا اندھیرا نہ ہوتا تو وہ اس کے چہرے پہ بکھرنے والی شرم کی سرخی سے ہی کچھ سمجھ جاتا، لیکن اس وقت تو بنا بتائے کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاں بولو، چپ کیوں ہو گئی؟ میں پریگننٹ، آپ سمجھ کیوں نہیں جاتے؟ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ ہاں آپ کہہ بھی دو۔ وہ اس کی اصرار کے باوجود بول نہیں پا رہی تھی، اور اس کی جھجک سے مکتوم کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ میں بابا بننے والا ہوں، یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ اس نے شرارت سے پوچھا، تو شہرزاد اس بات میں سر ہلا کر جھجکتے ہوئے اس کے گریبان میں چہرہ چھپا گئی تھی، اور وہ خوشی سے مسرور ہو رہا تھا۔ تھینک یو شہرزاد، تم نے میرے سارے گلے شکوے، میری ساری تشنگی مٹا دی۔ اے اللہ، میں تیرا گناہ گار بندہ اس قابل نہیں تھا جتنا تو نے مجھے نواز دیا ہے، میرے گناہ معاف کر دے۔ وہ خوشی کے ان لمحات میں اپنے رب کا شکر گزار ہو رہا تھا۔ آؤ فون کرتے ہیں۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج وہ اتنا خوش تھا کہ اتنی خوشیاں سنبھال لی نہیں جا رہی تھیں، اور وہ ان خوشیوں کو سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ کس کو؟ تائی ماں کو۔ ہاں اٹھو۔ وہ اسے اٹھا کر فون سیٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ شہرزاد کو تشویش ہوئی تھی۔ ہم اپنی ماں سے بات کریں گے، پتہ چلتا ہے تو چلتا رہے۔ ہم نے وہ گاؤں، وہ قبیلہ اور حویلی چھوڑی ہے، اپنے ماں باپ اور رشتے تو نہیں چھوڑے۔ کم آن جان، نمبر ڈائل کرو۔ ویسے نمبر ڈائل کرنے کا کہہ رہا تھا، اور پھر رات کے 3 بجے متواتر بجتے فون کو میرا بیوی نے ہی ریسیو کیا تھا۔ آپ نانی بننے والی ہیں، مکتوم نے چھوڑتے ہی سسپینس پھیلانے والے گمبھیر انداز اور لہجے میں کہا تھا، اور میرا بیوی ہکا بکا رہ گئی تھی، جبکہ شہرزاد اس کی شرارت پہ ہنسی روک رہی تھی۔ کون ہو تم؟ آپ کا بیٹا جو باپ بننے والا ہے، مکتوم۔ وہ خوشی سے چلائیں۔ جی تائی ماں، آپ کا مکتوم، آپ کا بیٹا، آپ کا دماد، کیسی ہیں آپ؟ وہ اب اپنے اصل لہجے میں لوٹ آیا تھا، اور پھر شہرزاد بھی باتوں میں شریک ہو گئی تھی۔ کبھی وہ فون چھین لیتا، کبھی وہ جھپٹ لیتی تھی۔
اس طرح باتوں اور شرارتوں میں مگن رات گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ شاید خوشیوں میں یہی حال ہوتا ہے، لمحے ہواؤں کے جھونکے کی مانند گزرتے چلے جاتے ہیں، سب کچھ سہول سا لگنے لگتا ہے، بالکل ایسے جیسے انسان کے سینے سے غم کا پہاڑ سرک جائے تو کھلی آیتوں کے پتھر ہٹ گئے تھے۔ وہ بھی خوشی کی فضا کو پا کر کھل کر جی رہے تھے، اور اس جینے میں ان کا بیٹا بھی شامل ہو چکا تھا۔ جس روز شہرزاد نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، اسی روز تو پیر شاہ میرا بی بی اور بی بی جان کو سب سے چھپ کر ملانے کے لیے لے آئے تھے۔ پیر سائیں ملنے نہیں آئے تھے، مگر اپنے نواسے اور پوتے کا عقیقہ بڑی دھوم دھام سے کیا تھا۔ پہلی سالگرہ پہ مومنہ پھپھو اور ان کی فیملی مکتوم اور شہرزاد کے گھر رہنے کے لیے آئی تھی۔ وہ بے پناہ خوش تھے، کیونکہ ان کے اپنے بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے رہتے تھے۔ ابھی باقاعدہ نہیں آئے تھے، مگر انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ سب ان سے ملنے سب کے سامنے آئیں گے، اور تمام طرح فرسودہ اور جاہلانہ رسم و رواج اپنا وجود کھو بیٹھیں گے، کیونکہ آدھا جو وجود تو ابھی بھی کھو ہی چکا تھا، صرف آدھا باقی تھا، اور اس آدھے جاہلانہ پن کو ختم کرنے کے لیے کسی اور بہادرانہ اور ٹھوس فیصلے کی دیر تھی۔ بس کسی اور کو قدم آگے بڑھانا تھا، صرف ایک قدم، ایک فیصلہ، اور پھر اس قدم پہ اور اس فیصلے پہ قائم رہنا تھا، اپنی ذات پہ اعتماد رکھنا تھا، اور اپنے رب پہ یقین کامل۔